बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गजा के बाद एक और नई जंग की तैयारियां चल रही हैं। जंगी जहाज, हथियार, फौजें, मिसाइल सब कुछ तैयार कर लिया गया है। क्या इसराइल लबनान के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है? लबनान और इसराइल के दरमियान जंग का नकारा बज चुका है। पहली बार ईरान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और शाम, मिस्र वगैरह एक ही सफ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसराइल लबनान पर कब्जा करना चाहता है? तफसीलात आपको फराहम करेंगे। इसके अलावा शाम पर इसराइल के हमले नहीं रुके हैं। शाम पर मुसलसल इसराइली दरअंदाजियों के खिलाफ तुर्की मैदान में आ गया है। तुर्की ने अपनी फौजें शाम में महाज पर खड़ी कर दी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शाम के सदर जोलानी को अमेरिका के दौरे के लिए इनवाइट कर लिया है। क्या अमेरिका और शाम के दरमियान कोई नए मुआहदे हो रहे हैं? और इन मुआहदों से इसराइल आखिर क्यों परेशान है? इसराइल क्यों शामी हुकूमत को अपने लिए खतरा समझता है और अमेरिका के साथ तुर्की के मामले पर क्यों भिड़ रहा है? ये हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि गजा की जंग के बाद एक नई जंग की तैयारियां इसराइल में चल रही हैं और ये जंग बड़ी खौफनाक है और बहुत तेज़ और बहुत एक तरह से तफसीली ये एक लड़ाई है जो किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है और हालात बहुत गड़बड़ हैं। और इस मर्तबा हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब का रवैया भी बदला है और सूरत हाल बेहद परेशान कुन है। पहले आप ज़रा ये ख़बरें देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये जंग कब और किस तरह से होने जा रही है और इसके ख़तरात और इसके नताइज कितने ख़तरनाक हैं। द यरूशलेम पोस्ट की ये खबर है। इसराइल का कदीम अखबार है, मीडिया नेटवर्क है, नेतन्याहू का नुमाइंदा तर्जुमान मीडिया है द यरूशलेम पोस्ट। उस पर लिखा है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह क्लोजेस्ट टू वॉर सिंस सीज़ फायर, कि एक साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को, लेकिन एक साल के बाद हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने जा रही है। ये इजरायली अखबार मीडिया नेटवर्क द यरूशलेम पोस्ट में लिखा गया है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट आप देख लें। नेतन्याहू अर्ज लबनान टू डिसआर्म हिज़्बुल्लाह, थ्रेटन्स मिलिट्री एक्शन ऑन टेरर ग्रुप, कि नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उसने लबनानी हुकूमत के लिए फ़ैसला कुन वार्निंग जारी की है कि या तो हिज़्बुल्लाह से असलहा लेकर उसे ख़त्म कर दिया जाए वरना एक बहुत बड़ी जंग तैयार है लबनान के ख़िलाफ़। ये इसराइली वज़ीर आज़म ने वार्निंग जारी की है। इसके अलावा इसराइली अखबार मारिफ की आप ये रिपोर्ट देखें जिसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इज़ अप्रोचिंग, के हालात एक ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। द IDF इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़ अगेंस्ट हिज़्बुल्लाह, कि हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज हर तरह के इम्कानात के लिए तैयार है और इस वक्त इसराइल ने गजा से फ़ौजें निकाल कर लबनान के बॉर्डर पर मुंतकिल करना शुरू कर दी है। इसी तरह से द यरूशलेम पोस्ट की एक और आप ख़बर देखें जिसमें बताया गया है कि लबनानी जो हुकूमत है, जिसमें लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम और लबनानी सदर मिशेल ओन, इनकी जो हुकूमत है ये डिप्लोमेटिक बहाने बनाकर दरअसल ये अंदर से हिज़्बुल्लाह के मुकाबले में खामोश है और कुछ नहीं कर पा रही है। ये मैंने आपको इसराइली मीडिया की, इसराइली टीवी चैनल्स की और अखबारात की रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं। अब ज़रा आप एक लबनान के एक तज्ज़ियाकार हैं और अहम तरीन शख्स हैं जिनको सऊदी अरब की नेशनलिटी भी मिली हुई है, वो सऊदी अरब के अंदर भी रहते हैं, मोहम्मद अली अल हुसैनी। इनके ये एक्स पर पोस्ट है, ये लबनान के हवाले से बहुत अंदर की गहराई रखते हैं और मालूमात रखते हैं। इनका ज़रा ये जो पोस्ट है इसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखूँगा। मोहम्मद अली अल हुसैनी लबनानी मजहबी और सियासी शख्सियत ने बयान दिया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ख़बरदार रहना चाहिए। मज़ाहमत की अस्करी सलाहियतों की बहाली एक फ़ितरी और ज़रूरी अमर है। हम यकीन दिलाते हैं कि हम नई और गैर रिवायती हथियारों की आजमाइश के करीब हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं हुए। जो चीज़ माजी में ममनू थी अब उसके इस्तेमाल की इजाज़त है। लबनानी फ़ौज मज़ाहमत के साथ मुकम्मल हम आहंगी में है और किसी भी इसराइली जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है।
جو کچھ تم سنتے ہو وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، تم دیکھو گے کہ مزاحمت اپنی طاقت سے حساب چکائے گی۔ یہ ٹویٹ کا اور بیان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ محمد علی الحسینی، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس سعودی عرب کی نیشنلٹی بھی ہے اور یہ لبنانی شہری بھی ہیں، اور لبنان کے حزب اللہ کے امور اور دیگر سیاست کے بارے میں ان کی بہت گہری فکر ہے اور سوچ ہے، اور ان کی بہت سی پیشن گوئیاں درست بھی ثابت ہوئی ہیں۔ بہرحال اب حالات کچھ یوں ہیں کہ اسرائیل لبنان میں ایک بہت بڑا آپریشن یا جنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے پاس زیر زمین ہزاروں راکٹس ہیں اور وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو مسلح کر کے اسرائیل کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اضافی بٹالین اور یونٹس وغیرہ کو بھی وہاں بھیجا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لبنان میں کوئی زمینی حملہ یا کوئی زمینی جنگ اسرائیل شروع کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے جیسے اسرائیل اور غزہ کی جنگ رہی، ایسے ہی لبنان کے ساتھ بھی اسرائیل کی آج سے نہیں برسوں پرانی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں 80 کی دہائی میں لڑائی ہوئی، پھر 2006 میں ایک بڑی خوفناک جنگ رہی، اور اسرائیل کو یقیناً اس جنگ میں بھاری نقصانات ماضی میں بھی اٹھانا پڑے، اور ابھی جو ریسنٹلی نقصانات ہوئے ان میں بھی کافی نقصانات ہوئے، یعنی کافی نقصانات اسرائیلی فوج کو اٹھانا پڑے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں جو پیجر نامی آپریشن کیا، اس میں حزب اللہ کے تمام مرکزی قیادت اور لیڈرز اور باقی لوگوں کو ختم کر دیا گیا، اور اسرائیل کا وزیر اعظم اعلان وکٹری کا اعلان بھی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو مٹا دیا ہے۔ اب لبنان میں کس کی حکومت ہے، کس کا اثر و نفوذ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ناظرین اکرام، لبنان میں ایران کا بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے، لبنان میں سعودی عرب کا بھی اثر و نفوذ ہے، اور لبنان کے اندر قطر، ترکی بھی ایک طرح سے پلیئر ہیں، اور مصر کا بھی کردار ہے۔ اب امریکہ بہت کوشش کر چکا ہے کہ لبنان میں اسلحہ حزب اللہ سے لے کر اس کی جماعت کو ختم کر دیا جائے اور پولیٹیکلی سیٹلمنٹ ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ اور اسرائیل کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ لبنان میں کسی بھی طرح کا ایسا اسلحہ، راکٹس، میزائل جس سے اسرائیل پر حملے ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پہلی مرتبہ ایران، سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، شام، یہ سب ایک صف میں ہیں، اور یہ کس وجہ سے متحد ہوئے ہیں؟ اسرائیل کی وجہ سے۔ یعنی سعودی عرب اور اسرائیل میں دوستی کی، نارملائزیشن کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن پھر سعودی عرب کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نے محاذ سنبھالا اور کہا کہ تمہیں زیادہ شوق ہے فلسطینیوں کے لیے ریاست بنانے کی، تو تمہارے پاس زمین بہت زیادہ ہے، تم وہاں فلسطینیوں کو لے جاؤ اور وہاں جا کر فلسطینی ریاست بنا لو۔ یہ توہین تھی سعودی عرب کی۔ پھر اسرائیل کے وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب، تمہیں اگر فلسطینی ریاست بنانے کا شوق ہے تو تم اونٹ چراؤ صحراؤں میں، ہم تمہیں فلسطینی ریاست نہیں دیں گے۔ پھر دوبارہ کہا اس نے کہ 75 سال ہم سعودیہ کے بغیر رہے ہیں تو آئندہ 75 سال بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر پر حملہ کر کے تمام عرب اور خلیجی ممالک کو اسرائیل نے پیغام دیا کہ ہم کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اتنا شدید قسم کا اختلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لبنان کے مسئلے پر وہ سعودی عرب جو خاموش تھا، اب وہ بھی ایک طرح سے بکھرا ہوا میدان میں اتر آیا ہے، اور ترکی پہلے ہی اس سے تلاش میں تھا کہ کسی طرح سے اسے موقع ملے لبنان میں آنے کا۔ تو لبنان کے ساتھ ترکی کے رابطے ہیں، اور ریسنٹلی کئی ملاقاتیں بھی ترکی کی ہوئی ہیں۔ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو اسے ترکی سے، مصر سے، اور سعودی عرب سے، قطر سے، ایران سے، ان سب سے لڑنا ہوگا، اور ظاہر ہے لبنان کی لڑائی کا اثر براہ راست ہوگا شام پر۔ اور یہ بات سمجھیں آپ کہ یہ جو عرب سٹیٹس ہیں، یہ جتنی چاہے محکوم اور مغلوب ہو جائیں، لیکن ان کو یہ بات پتہ ہے کہ جس دن ان کی زمینوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اسرائیل کی ایکسپینشن ہو گئی تو پھر ان کا اقتدار بھی خطرے میں۔ یعنی اگر آج لبنان میں اسرائیل آ جاتا ہے، لبنان کے علاقے چھین لیتا ہے، لبنان پر اسرائیل کی حکومت آ جاتی ہے، تو پھر ترکی کو بھی خطرہ ہے اور شام کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے ترکی اور شام پورا زور لگا رہے ہیں، اور باقی عرب دیش بھی، کہ کسی طرح سے اسرائیل کو لبنان میں آنے نہ دیا جائے۔ تو یوں ایک بہت بڑی لڑائی کا جو امکان ہے وہ یہاں اس خطے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں شام کے حوالے سے۔ شام میں اسرائیل کے حملے نہیں رکے ہیں۔ TRT عربک کے نام سے جو ترکی کی مشہور میڈیا ایجنسی ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ تازہ ترین اسرائیلی فوج کی دراندازی دیکھی گئی ہے۔ جو قنیطرہ کے علاقے ہیں وہاں پر کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں داخل ہوئی ہیں، اور وہاں سرچنگ کے نام پر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ شام کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوجوں کا اب بھی قبضہ ہے، چیک پوسٹیں ہیں، وہاں ان کی پیٹرولنگ اور گشت وغیرہ کا جو رپورٹس ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور کئی شامی نوجوانوں کو پکڑا بھی جاتا رہا ہے۔ اور شام کے مسئلے پر ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔ اسرائیل شام میں ترکی کی فوج کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ترک فوج شام کے اندر موجود ہے، اور ترکی شام کی فوج کو بھی ٹرین کر رہی ہے، اور ترکی نے شام کے اندر جدید ہتھیار اور اسلحہ وغیرہ بھی منتقل کیے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور ترکی شام میں اسرائیل کی دراندازی کو اپنے لیے بہت بڑا چیلنج اور خطرہ سمجھتا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ شام ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری قومی سلامتی کی
ایک فائنل اور حتمی ریڈ لائن ہے۔ اگر اسرائیل نے شام کی تقسیم کی، یعنی دروزیوں کو، الویوں کو، کردوں کو الگ کرنے کی کوشش کی، شام کے ٹکڑے کیے، تو پھر ترکی اسرائیل سے لڑے گا، پھر وہ لڑائی اسرائیل کو بھاری پڑے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر ہے کہ شام کے صدر احمد اشر یعنی جولانی کو امریکہ دورے کی دعوت ملی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہاں شامی صدر امریکہ آ رہے ہیں اور ہم شام کے ساتھ نئے تعلقات شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو امریکہ اور شام کی نئی حکومت کے تعلقات پر بہت غصہ ہے۔ یہ ذرا آپ رپورٹ دیکھیں، یدی و طاہرانوت کی رپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈز واشنگٹن ریئلی وانٹ ٹو فائٹ اسلامک اسٹیٹ اور انوائٹ اٹ ٹو دی ٹیبل، کہ کیا واقعی امریکہ جو ہے وہ داعش کے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہے یا داعش کو اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھانا چاہتا ہے۔ یاد رہے شامی صدر احمد اشر یعنی جولانی پر الزام ہے کہ یہ ماضی میں داعش کا حصہ رہے ہیں، القاعدہ کا حصہ رہے ہیں، اور آج اس شخص کو امریکہ اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ یہ شام کا صدر ہے اور اس کے ساتھ معاہدے کر کے داعش کے خلاف لڑنے کا ایک اتحاد بنایا جائے گا شام کے اندر۔ لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ خود داعش ہے، تو امریکہ داعش کو اپنے ساتھ ٹیبل پر کیوں بٹھا رہا ہے؟ یاد رہے شامی حکومت کے بارے میں اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ جہادی انتہا پسندوں کی حکومت ہے، اس سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ نے بہت کوشش کی ہے کہ شام اور اسرائیل میں تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن وہ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے ہیں۔ اسرائیل شام کے علاقے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اور شام یہ کہتا ہے کہ پہلے ہمارے علاقے چھوڑے جائیں، پھر اسرائیل کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے معاہدے ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔